बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तीसरा रुकू पढ़ रहे हैं जी आज सूरह यूसुफ का 12वां सिपारा। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राअतिही अकरिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। और कहा उस शख्स ने जिसने यूसुफ को ख़रीदा था अहले मिस्र से अपनी बीवी को कि इज़्ज़त व इकराम से इस बच्चे को ठहराओ कि शायद ये हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसको अपना बेटा बना लें। यूँ हमने करार बख्शा यूसुफ को सरजमीन में ताकि हम सिखा दें उसे ख्वाबों की ताबीर, और अल्लाह गालिब है अपने हर काम पर, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं जानते। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। और जब वो पहुँचे अपने पूरे जोबन को तो हमने अता फरमाई उन्हें नबूवत और इल्म, यूं ही हम नेक जज़ा देते हैं अच्छे काम करने वालों को। बात तो दिल में आ रही है लेकिन करते हुए डर बड़ा लगता है जी कि फार्मूले बदल ना जाए। बात है सच्ची, कुरान शरीफ की बात है भाई, लेकिन ये हर एक पे तो ये लागू नहीं होती। कहने का मकसद ये है मेरा, जो दिल में आ रही है बात, कि हिकमत और दानाई देता अल्लाह ताला ही है, जिसको देता है। ये कहीं से आप सीखते नहीं है। ख़ास तौर पे अंबिया अलैहिस्सलाम का तो तमाम का ही मामला अब तवातुर के साथ अगर है, कम बेश 1,24,000 अगर मानने वाले मानते हैं, कुरान शरीफ में 18 या 17 या 19 पैगम्बरों का जिक्र मिलता है। तमाम का मामला आपको ऐसी है कि उनका पीछे आपको उस्ताद कोई नहीं नजर आता, ना कोई स्कूलिंग मिलती है, ना कोई ऐसी चीज़, इवन उनके बाप की तरबियत भी मिलते ऐसी नज़र नहीं आती जो बराह रास्त। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला भी ऐसी है, बाप की तरबियत से अलग कर दिए गए। समझते ना आप, बिल्कुल कुरान शरीफ का फैसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं, आपके वालिद का विसाल हो गया था पहले ही। तो मकसद बात करने का ये है कि सरपरस्त के बगैर और उस्ताद के बगैर, रहबर के बगैर अल्लाह ताला वो हिकमत व दानाई देता है कि वो पूरी दुनिया को रहबरी करें, दुनिया की पूरी की अपना इल्म देता है। बनगाने खुदा ने, खासाने खुदा ने इसके ऊपर बड़ी बात की है, जिनको सूफिया कराम के जुमरे में आप लेते हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी बात की कि इंसान को अगर तो अल्लाह के हुजूर सरेंडर करता है ना, और अपनी सारी मालूमात, जो उसकी मालूमात है, उसके जो कुछ स्लेट है, उसको जब तक खाली नहीं करता वो कुछ सीखने के अमल पे आता ही नहीं। सारी मालूमात, सारा इल्म, सारी फहम, सारी समझ उसको छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल हैंड्स अप हो के, बिल्कुल हैंड्स अप, फिर वो बैठता है अल्लाह के हुजूर। तो वो यानी एक तरीका है। अंबिया अलैहिस्सलाम बनते नहीं है दुनिया में आकर, ये बात बिल्कुल कुरान शरीफ से ऐन साबित है कि इबादत की, रियाजत की, फहम फरासत हासिल की, और फैलते फैलते सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन में से बड़े होकर फिर नबी बन गए। और ऐसे नहीं होता, ये तो मामूर मिन अल्लाह होते हैं हमेशा। बेटा इसको जो है ना खोल दो पूरा, इधर खोल। मामूर मिन अल्लाह होते हैं ये तो हमेशा से, इनका कोई मामला ऐसे नहीं है कि जी अल्लाह ताला इनकी इबादत और रियाजत की वजह से इनको बाद में कोई नबूवत के मर्तबे अता करता है, ऐसी बात नहीं। ये तो अल्लाह ताला के अटल फैसले हैं, और वो अव्वल से यौम अज़ल से उसको पता है कि हमने अंबिया अलैहिस्सलाम को किस वक्त मबूस करना है, किस वक्त भेजना है, कहाँ भेजना है, वो तो अंडरस्टूड बात है। एक ग्रोह ज़रूर मौजूद है जो इस पर बड़ा जोर देता है कि जी ऐसा नहीं हुआ, और ये इबादत रियाजत के नतीजे में नबूवत अता हो जाती है। तो वो बड़े बचगाना, और बस क्या कहना चाहिए, काफ़ी सारे अल्फाज हो सकते हैं उसके लिए जो उनकी सोच में है, ऐसा होता नहीं। अल्लाह ताला ने अपने जो ज़ाती हिकमत व दानाई है, जितनी मालूमात है, जितनी इंसान को जो मालूमात दी है, वो अल्लाह ताला ने इल्म दिया। और जिस इल्म से अल्लाह ताला रोक ले, कुरान शरीफ का फैसला है कि तुम उसको पा नहीं सकते। जो इल्म हम तुम्हें दे देते हैं मालूमात, वो काफ़ी होती है तुम्हारे लिए। अब जो नहीं देते वो गैब में रखिए, उसको मत पीछे उसका मत भागा जाए। खैर हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, अभी उस पर बहस करें तो वो तो सबक कहीं और चला जाएगा। तो बहरहाल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी मामूली हैसियत के पैगम्बर नहीं गुजरे, बहुत ही आला और अरफा, और कुरान शरीफ में जिनका इस तरह तफसील से जिक्र मिलता है। तो हम जजा देते हैं इसी तरह। अब हमने पढ़ा इसमें
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. ترجمہ کرنے والے ایسے سیانے ہیں تو یہ مطلب بڑے اعلیٰ و سیانے بزرگ گزرے ہیں. تو ترجمہ آپ سنیں ذرا غور سے کیا لکھا انہوں نے. جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اسی کو رد کر رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ عقیدہ موجود ہے اور اس سے بالکل یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے آدمی کو. ایسی بات نہیں. حکم و علم ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی, علم عطا فرمایا. انبیاء علیہ السلام مامور من اللہ ہوتے ہیں. پیدائش سے پہلے ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا, نسل کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس بریڈ میں کس بلڈ لائن میں نبوت چلنی ہے. وہ قرآن شریف کا فیصلہ قرآن شریف میں لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم, وہ صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ خاندان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خاندان کے پورا ہو جانے کا قرآن شریف میں بڑا موٹا بڑے بڑے الفاظ میں دونوں فیملیز جن فیملیز میں نبوت کا معاملہ چلا ہوا بڑا موٹا بڑا واضح لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صالح علیہ السلام اپنا یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ جو آخری اولاد تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی, ان کے بعد پھر ان کے وہ سیدہ و حسورا و نبی من الصالحین کہ وہ سرداروں میں سے تھے, یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے اور مامور من اللہ تھے. وہ حسورا اور عورت کے قریب نہیں جاتے تھے, یعنی ان کی شادی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ساری دنیا جانتی ہے کہ آل عمران میں سے اگر لیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہے, انہوں نے بھی شادی نہیں کی, ان کی اولاد نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ جی یہ کسی مرد کے باپ نے بڑا واضح بہت ہی موٹا بہت کھلا لکھ دیا کہ یہ دونوں فیملیاں ایک فیملی ادھر ختم ہوئی ہے, ایک فیملی ادھر پوری ہو چکی ہے. ان کے کوئی لڑکے آگے پیدا ہی نہیں ہوئے جس میں ہم رسالت چلاتے ہیں. بس سیدھی سی بات قرآن شریف میں دونوں طرف. اب ان دونوں آیتوں کو میں نے نا بڑے سیانے جو سو کالڈ قریت کے نکال رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, میں پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیں ان الفاظ کا مطلب کیا ہے, قرآن شریف میں کیوں نازل ہوئے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدہ و حسورا و نبی من الصالحین کیوں لکھا ہے؟ کیا یہ عورت کے قریب نہ جانا بڑی کمال کی بات ہے, بڑی حکمت کی بات ہے, بڑی پاکیزگی کی بات ہے, بڑی طہارت کی بات ہے؟ قرآن شریف میں یہ ثابت ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں تو کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جی شادی نہ کرنے والا بڑا برگزیدہ ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کیا برگزیدگی ثابت کی جا رہی ہے اس میں کہ جی یہ بال برہمچاری سے؟ یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے. وہاں ایک مرتبہ ہے, یہ برہمچار جو ہے نا وہ تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, پھر بان پرست ہوتے ہیں. وہ یعنی شادی کے بعد جو بالکل بے نیاز ہو جائے عورت مرد سے بے نیاز ہو جائے وہ الگ. برہمچار ایک ایسا ہے جو عورت کے قریب ہی نہ گیا ہو, وہ جانتا ہی نہیں عورت کیا ہے, یعنی جن سے مخالف کو جانتا ہی نہیں. عورت بھی ہوتی ہے اور مرد بھی, عورتوں میں بھی ہوتی ہے. یہ وہاں کمال کے درجے میں شامل ہے. یہ وہاں ہمارے اسلام میں بالکل اس کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے کہ جو کنوارے رہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں تجرید و تفرید کی زندگی گزارتے ہیں, وہ اس میں کوئی برگزیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں, بالکل دور تک قرآن شریف کوئی اشارہ نہیں دیتا اس کا. بڑے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر, ہمارے ابا آدم علیہ السلام ان کی شادی کا ذکر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, دونوں میاں بیوی سے. اگر یہ کوئی بہت ہی کمزوری کی بات ہوتی تو قرآن شریف میں کیوں ذکر آتا بار بار, یا ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کا کیوں ذکر آ جاتا؟ بات ہے نا, بات اتنی ہے کہ اس میں برگزیدگی کا کوئی عنصر نہیں ہے کہ جی آپ کمارے رہیں تو آپ بڑے برگزیدہ نیک پاک باز ہوں گے. ایسی بات, نکاح کیے جاتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا تم شادیاں کرو 2 3 4. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں آیت نازل ہو گئی آپ کن سے شادی کر سکتے ہیں کن سے شادی نہیں کر سکتے. اگر یہ کوئی بڑی پابندی لگانے والی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی برگزیدگی کو بڑھانے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی اگر آپ کنوارے رہیں عورت کے قریب نہ جائیں تو آپ کی بزرگی میں بڑا اور اضافہ ہو جائے گا. کہیں کوئی بات ہی نہیں نا دور تک. پھر ابا آدم میں رجالے کو, تم میں سے کسی مرد کے باپ نے, فیصلہ ہے, آخری فیصلہ. وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آل چلی ہے, اولاد چلی ہے, یہ اسی میں آخری فیملی ہے. اور آل عمران کا ذکر قرآن شریف میں الگ لکھا ہے کہ آل عمران میں بھی ہم نے نبوت رکھی ہے. وہ قرآن شریف میں علیحدہ پورا ٹاپک آ گیا سیدہ مریم علیہ السلام کا, پورا بالکل کوئی الگ اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس اسی لیے کیا کہ وہ برگزیدہ خاتون تھی اور ان سے ہم نے ایک اور رسول کو پیدا کیا ہے, بالکل ایک الگ انداز میں, بالکل الگ انداز میں پیدا کیا ہے. اب مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے کہ جی ان کے والد کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا, شادی ہی نہیں. آدم علیہ السلام کے دونوں ہی نہیں تھے,
नमा नबा, पैदाइश हो गई, और नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कोई मसला ही नहीं। तो इन बातों में अगर कुरान शरीफ में ये लिखा जाए सय्यिदा व हसूरा व नबिय्यम मिन सालिहीन, तो क्या मतलब है, तो क्यों कहा जा रहा है, वजह क्या बयान हुई, क्या पीछे लॉजिक बनती है। किसी के पास हो अच्छी बेहतर लॉजिक, हम सर तस्लीम खामा जी हम कह लेंगे ठीक है आपकी बात ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो फिरके चल रहे हैं ना, लोग बात तो आते नहीं। वो नबूवत और रिसालत के जारी होने का जो बहस है वो जारी है, जो मर्जी कर ले आप। वो कहते हैं नहीं ये होती है, ये आ रहा है, नबी आ रहे हैं जी बाकायदा। तो बारह बात इतनी है, क्या कहा जाए, वो बहस अलग हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला, अब आगे हम पढ़ते हैं कि जी उनके साथ फिर क्या मामला हुआ। वरावदतहु लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़लक़तिल अब्वाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून। बहलाने फुसलाने लगी वो औरत उन्हें, जिसके घर में आप रहते थे, कि वो अपना मतलब पूरा करे। एक दिन उसने तमाम दरवाजे बंद कर डाले और बसत नाज कहने लगी कि बस अब आ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, ऐसा नहीं हो सकता, तेरा खामिंद है, मेरा मोहसिन है, उसने मुझे बड़ी इज्जत से ठहराया है, और अगर जुल्म करूंगा तो फिर नफा पाने के कैसे, जालिम कब नफा पाते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये आम माशरती बात है। ये कुरान शरीफ में इसलिए डिस्कस हो गई है कि इसमें कोई तजलील तजहीक ना औरत की है ना मर्द की है, औरत मर्द की कोई तजलील तजहीक नहीं है। ये एक मामला है ऐसा कि जब आपको एक्सेस मिल जाता है, मर्द और ख़वातीन का इख्तिलात करीबी हो जाता है, मुलाकातें होती हैं, तो ये मामले आ सकते हैं। आपकी रग़बत हो जाती है औरतों की मर्द की तरफ, मर्दों की औरतों की तरफ हो जाती है। उसमें आपके लिए कुछ पाबंदियां लगा दी गई कि जी निकाह से पहले आप कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकते। कुरान शरीफ का अव्वल से आखिर तक एक फैसला है, एक कुलिया, एक असूल है कि बगैर निकाह के और बगैर निकाह के ऐलान के, निकाह सीक्रेट नहीं है, वो कुरान शरीफ में बयान हो चुकी है बात कि निकाह सीक्रेटली नहीं हो सकता, ऐलान किया जाएगा इसका। चोरी छुपे कोई आशनाई नहीं की जा सकती, चोरी छुपे कोई फ्रेंडशिप नहीं, खत्म हो चुकी है बात। आप आए हैं बिल्कुल मैदान में, सीना ठोक के कहें हाँ जी मैं इस खातून से शादी करता हूँ, खत्म हो गई। अगर वो आपके लिए हराम नहीं है वो रिश्ता, खत्म। रिश्ते जो हराम है बता दिए कि भाई तुम्हारी माएँ, तुम्हारे उन बापों की माएँ जिनसे तुम्हारे बाप की कुर्बत हो चुकी है, फूफियाँ खलाएं, बहुत सारे रिश्ते गिनवा दिए गए कि ये नहीं हो सकती। बाकी रिश्ते हलाल है। या वो एक औरत का जिक्र और कुरान शरीफ में कर दिया गया जो तुम्हारी बीवी है लेकिन तुम उसे तलाक दे चुके हो, है जी, और वो इद्दत की तकमील हो गई है, अब वो औरत तुम पे हराम है, इल्ला वो कहीं और शादी करे और वहां से तलाक हो गई है, वो उसका मामला वहां से खत्म हो गया, तो फिर तुम उससे शादी करो। अगर नहीं हुई तो फिर वो औरत तुम पे हराम है, उससे निकाह नहीं किया जा सकता, वापस आप निकाह नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हराम कर दिए वो जैसे हराम रिश्ते बता दिए, माएँ हैं, बहनें हैं, फूफियाँ हैं, खालाएं हैं। बड़ा सीधा वाज़े असूल, कुरान शरीफ पूरा पढ़ेंगे आप, असूल मिल जाएगा कि जी आपको मुलाकात कुर्बत के लिए, मर्द और औरत के इख्तिलात के लिए निकाह की शर्त लगा दी गई है जो कि ऐलानिया तौर पे होगा। वह बिल्कुल ही खुलम खुला कुरान शरीफ का सीधा साधा फैसला है। उन फार्मूलों पे हम तर्जुमे करते हैं, उसी मजबूत फार्मूले पे तर्जुमा होगा, उसी मजबूत फार्मूले पे अहादीस की रोशनी देखी जाएगी। बात समझ लेना। इसके अंदर वो टाइम सेक्टर, टाइम फ्रेम की शादियां एक वो बहुत बड़ा सवाल है, और वो जब किसी वक्त आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि जी वक्ती तौर पे शादी, आर्जी शादी, और वो उसको जब मौका आएगा डिस्कस करेंगे। लेकिन कुरान शरीफ के फैसले की बात यह है कि अल्लाह ताला ने बड़ा ही बरगजीदा और बागबाज निज़ाम बनाया है कि तुम्हारी रग़बतें पैदा हो सकती हैं, तुम्हारे ज़हन में ख्याल आ सकते हैं, तुम्हारे तसव्वुरात हो सकते हैं, तुम्हारी ध्यान जा सकता है मर्द का औरत की तरफ, औरत का मर्द की तरफ। तो बस ठीक है, अगर वो रिश्ता हराम नहीं है, अब किसी की बीवी है तो वो तो हराम है, किसी की वाइफ है तो हराम है, आप उससे शादी नहीं, इल्ला ये कि वो कहीं से तलाक ले, और वो भी बहुत ही नापसंदीदा है, बहुत ही नापसंदीदा। ये चूंकि मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ इसको तफसील थोड़ी सी कि लोग इसमें डगमगाते शर्माते हैं कि यार नहीं डिस्कस करो, बच्चे ना बैठे, छट यार, क्यों, कब बताए, आप कौन बताएगा बच्चों को, कौन बताएगा भाई, बाजार से जाकर सीखेंगे, इलीगल रास्तों से कहाँ से सीखेंगे। बात इतनी है कि अल्लाह ताला ने जो फार्मूले बना दिए हैं, मर्द और औरत को बनाए एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए बनाया गया, इसमें अट्रैक्शन रखी है, वरना दुनिया चले कैसे भाई, हैं। और तो अगर उसमें कुर्बत की तड़प ना हो तो कायनात खत्म, पैदाइश खत्म होगी नहीं, तख्लीक का अमल इस तरह से चलेगा नहीं।
ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو تخلیق کا عمل کو کوئی راستہ نکالے، لیکن اسی نے راستہ بنایا ہے نا، راستہ بنا دیا نا، ایک اخذ کر دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے اندر نکاح ہوگا۔ اب اس میں اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو بالکل ایسا نہیں۔ اب میں نے ایسے معاملے اپنی زندگی میں دیکھے کہ کوئی شادی شدہ خواتین ہیں اور ان کی رغبت کسی کنوارے مرد سے ہوگی یا کسی شادی شدہ مرد سے ہوگی، دونوں میرڈ ہیں علیحدہ علیحدہ، اب وہ بڑا ہی ناپسندیدہ عمل ہوگا کہ لوگ اس دونوں اس بات میں معاملے میں اپنے پہلے سے ازواج کو چھوڑ دیں اور نئی شادیاں کر لیں۔ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حرام نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، حرام تھوڑی کہیں گے اس کو، کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی میرا ذہن آپ کی طرف نہیں جاتا۔ اب بھی یہ پچھلے ہی دنوں میں، یہ پچھلے 15 دن پہلے کی بات ہے، بالکل اس وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، بچہ تھا اور بچی تھی، ان کے نکاح کر دیے گئے اور 4 سال گزر گئے نکاح کو، اور جب رخصتی کے لیے گھر والوں نے زور لگایا تو لڑکی نے انکار کر دیا، جی میں رخصتی نہیں چاہتی۔ کہا جی کیا مسئلہ؟ کہا جی مجھے تو کوئی اور پسند ہے۔ اب کون سی انوکھی بات ہے، وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر سیانی بات کی، والدین سمجھ گئے اس بات کو اور انہوں نے طلاق دلوا کے ختم کیا کہ جی ٹھیک ہے، رخصتی سے پہلے ہی اگر معاملہ ہے تو کتنے دن چلے گا۔ آج کل کی وہ نسلیں وہ نہیں ہے نا جو کھپ جائے گی نبھا لے گی، وہ تو چانس ہی نہیں ہے بھائی۔ ایون شادی شدہ پیئرز کا حال یہ ہے، نئی نسل کے، وہ کہتے ہیں کہ بس اب میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ جی مجھے مرد نزدیک بھی آئے، اور میں چاہتی نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں، بس میری شادی ہوگی، دیٹ از آل، یہ اپنے گھر جائے میں اپنے گھر جاؤں۔ ہو بھی رہا ہے، ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں، وہ کہتی ہے میں امی کے گھر رہوں گی، یہ اپنی ماں کے گھر رہے، ختم، بس شادی ہو چکی ہے، دیٹ از آل۔ ہاں مجھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، مجھے اچھے کپڑے جوتے پہننے کا شوق ہے، میں میک اپ کروا دوں، میں فوٹو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، گیدرنگ کرو، اچھا شور شرابہ کر لو، پٹاخے بجاؤ، شادی ہو رہی، مزہ، بس دیٹ از آل، اتنا فنکشن اٹ از انف۔ بس اس کے بعد رخصتی اور بیوی بن کے رہنا، اور شوہر کہے کہ میں حسن بن کے رہوں، میں نہیں چاہتا، بس فنکشن ہونا چاہیے۔ اور کرتے ہی شادی اس لیے ہیں، مطلب میں تو کئی اس میں ڈراموں میں بھی ایسے دیکھا کہ جی وہ 15 14 12 سال کی بچی کو راضی کرنا نا شادی کے لیے، تو اس کو زیور و کپڑا دکھاتے ہیں، دیکھ تجھے یہ ملیں گے شادی کرنے، کہتی ہیں یہ ملیں گے، ٹھیک ہے اوکے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کپڑے زیور کو دکھا کے کئیوں کی شادیاں ہو گئی اسی طرح۔ وہ تو جب جوان ہوتی ہے حالی تو 15 18 سال گزر چکے ہوتے ہیں اس کی شادی کو۔ یہ میچور ایج جو ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی بالغ ہو جاتا ہے 18 سال کا، لڑکی 15 14 15 16 سال کی بالغ، بچگانہ بات ہے، بلوغت کی وہ سینس جو ڈیولپ ہوتی ہے نا شعور کی، وہ میرا خیال ہے کہ 28 29 30 یہ عمر ہوتی ہے انسان بلوغت کی، سینس کی۔ میں خود اس بات کا بالکل شرمندہ بھی ہوں اور بالکل کنفیس بھی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ 28 30 سال تک تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ازدواجی زندگی ہے کیا، یہ تو آپ کو اس کے بعد پتہ چلتا ہے، کپنے مرنے کے بعد۔ برباد ملا زندہ باد، پیڑا غرق کرایا ہوا اس نے کہ جی ارلی میرجز کر دو، نہیں تو بے راہ روی پھیل جائے گی، اور جو پھیلنی ہے وہ تو پھیل رہی ہے، وہ تو تم مدرسوں میں بھی پھیلا رہے، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے پھیل جاتی ہے، وہ تو رک نہیں رہی، اور شادی شدہ جوڑے بھی باز نہیں آ رہے، بے راہ روی تو پھیل رہی ہے۔ تو بہرحال قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بہت ہی دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس میں شرم نہیں کرتا کہ تمہیں معاملہ بتا دوں۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایک مثال کے طور پر ہے، قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، بالکل واضح ذکر ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ انتہائی حسین و جمیل اور ان کی یعنی موزانہ حسن تھا، جس میں خواتین اٹریکٹ ہو جائیں، دیوانی ہو جائیں ان کی طرف دیکھ کر، بالکل ایسا ہی ہوا، یہ خاتون بھی دیوانی ہو گئی اور اس کو خیال آیا کہ جی میں اسے کسی طرح سے اپنی خفیہ دوستی بنا لوں، اور ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے اسالٹ، یہ اس کا بالکل آج بھی پاکستان جیسا گھٹیا 2 نمبر اگر قانون چل رہا ہے تو وہ تو ہم شرم و شمی قسم کے گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے پچھلے سال، بلکہ اس کو کلپ کو میں نے لگایا بھی تھا، شاید کلپ نہیں تھا، وہ کٹنگ تھی نیٹ کی، وہ میں نے شاید لگایا، پوسٹ کیا تھا، اس میں ایک 24-23 سال کی خاتون لڑکی تھی، ٹیچر اسکول کی، اور 14-15 سال کا بچہ تھا، تو اس خاتون نے اس کو اسالٹ کیا، جنسی ہراسگی، اور وہ بلکہ استعمال ہی کر لیا، اور وہ بعد میں بچے نے کمپلینٹ کی کہ جی میرا تو یہ تعلق ہے اس خاتون سے، اس کو 10 سال سزا ہوئی ہے امریکہ میں۔ تو کوئی انوکھی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہی اسالٹ کرتا ہے،
اور عورت مظلوم ہے ہمیشہ. بالکل ایسی بات نہیں, دونوں برابر, بالکل دونوں برابر چل رہا ہے معاملہ, دونوں طرف برابر چل رہا ہے, دونوں سائڈ پہ دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ تو پاکستان تو خیر اب ماشاءاللہ کیا, اب اس میں قانون کی بات کرنا تو فضول ہے نا, فضول بات ہے نا, یہ تو بے تکی بات ہے کسی بھی فیلڈ میں. بس آپ کے پاس ایک اگر ڈنڈا ہے اور وہ وردی کے ساتھ ہے تو کیا بات ہے, نہیں تو آپ کی ایسی تیسی ہے, بس دفاع کریں آپ اس کو, چھوڑیں باقی کو. تو بہرحال وہ عورت بہلانے پھسلانے لگی جس کے گھر میں یہ رہتے تھے. ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر ڈالے اور کہا کہ بس اب آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تیرا خاوند تو میرا محسن ہے, وہ میرا بڑا عزت کرنے والا, اور میں تو بالکل فنا نہیں پاؤں گا اگر ظالمین میں سے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس عورت نے تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا. اگر یہ بھی پکا ارادہ کر لیتے تو کام تو ہو گیا تھا, حد تو پار ہو گئی تھی. لولا او رأى برهان ربه, لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنی نشانیاں دکھا چکا تھا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یہ روشن دلیل دیکھ چکے تھے اپنے رب کی طرف سے, ورنہ وہ بھی قصد کر ہی ڈالتے. مبادہ قصد کرتے تو پھر کیا بچتا پیچھے. اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا. تو یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور اس بے حیائی کو. بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف. یعنی یوسف علیہ السلام نے اگر انکار کیا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ ہاتھوں پیچھے بھاگ رہے تھے, جس کا قرآن شریف میں اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے. اس عورت نے پھاڑ ڈالا ان کا کرتا پیچھے سے. اتفاق یہ ہوا کہ دونوں نے کھڑا پایا اس دروازے پر خامند کو. یہ عورت جھٹ بول پڑی کہ جی اس سے پہلے کہ میں پھنس جاؤں میں الٹا یہ مدعا ڈال دوں یوسف علیہ السلام پہ کہ جی یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, دیکھ لو کیا حالت ہے. کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا, وجود اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. آپ نے جواباً فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس عورت نے ہی مجھے بہلانا چاہا کہ مطلب پورا کر لے اپنا. گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا کہ دیکھو یوسف کی قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز بنائے. قرآن یہ تو سورہ یوسف میں تو جیسے گمان کیا انسان نے, شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی جو گمان انسان کرتا جائے ویسے ویسے معاملات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. تو دلیل کے ساتھ بالکل لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ جیسے ان بھائیوں نے ارادہ کیا کہ جی ہم اس کو کنویں میں ڈال دیں گے تو کنویں میں ہی ڈالا, کہ جی انہوں نے کہا کہ مبادہ کو اس کو نکال کر لے جائے اور شہر میں بیچ ڈالے, بالکل ویسے ہی ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ تم اگر اسے لے جاؤ گے تو تم کہو گے کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا, اور بالکل ویسے ہی انہوں نے بہانہ بنایا. یہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کرنا تھا تو قمیض کا پھٹنا بھی اس میں شامل تھا باقاعدہ. اب میں اس میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں ہمیشہ, جو کہ بالکل ایک اٹل آخری فیصلہ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. میرا اپنا ایمان پورا ہے اس پہ کہ کچھ بھی دنیا میں اتفاقی حادثہ نہیں ہے, کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا. قرآن شریف اس میں بھرا پڑا ہے. ہم جہاں جہاں آیت آتی ہے وہاں اس کو ضرور ڈسکس کرتے رہیں. نفع اور نقصان لکھ دیے گئے ہیں, نفع اور نقصان لکھ دیے گئے ہیں, کہاں سے نفع اور کہاں سے نقصان ہوگا بالکل اچھا اور برا لکھ دیا گیا ہے. زندگی اور موت لکھ دی گئی ہے کہ جی کیسے ہوگا. تدبیر یہاں زیرو پہ چلی جاتی ہے, زیرو پہ. تدبیر نام کا کوئی لفظ باقی نہیں بچتا, جس کو علماء نے بہت کریت کے اکھیڑ کے نکالا ہے, احادیث سے نکالا ہوگا بھائی, اور قرآن شریف سے بھی نکالا. تو بہت اچھا کیا ہے, آپ بڑے عالم دین ہیں, سیانے. ہم تو طفل مکتب آدمی ہیں, تو میں تو بنیادی بات کرتا ہوں.
بنیادی بات یہ کہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اس نے ہر چیز لکھ رکھی ہے اور انسان کی عافیت اسی میں ہے کہ اس پہ شاکر صابر رہے. وہ ہے صاحب حال، وہ آدمی ہے صاحب حال. اگر اللہ کی مرضی پہ صابر شاکر ہے اور وہ کہے کہ اس کی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، آپ کہیں گے نہیں قتل غارت چوری چکاری برائیاں بدکاریاں یہ آپ اللہ کی مرضی سے نہیں کہہ سکتے. آپ کی مرضی مت کرو. میں تو اللہ کو ہی طاقت میں دیتا ہوں، ساری طاقت. میں آدھی طاقت شیطان کو نہیں دینا چاہتا، میں دیتا ہی نہیں. میں کیسے دے دوں؟ میں تو ساری طاقت اللہ کو ہی دینا چاہتا ہوں. بندہ خدا کی حیثیت سے میں تو اپنے رب کو ہی معبود مانتا ہوں. تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تمام معاملات کچھ محض اتفاق نہیں، کچھ حادثات نہیں. کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی جو پہلے سے لکھ دی نہ گئی ہو. بالکل واضح ہے. اب وہ علماء اس پہ بہت اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب بحث کرو تو پھر وہ بھی اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. کر لیں بات. وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر الگ چیز ہے، تقدیر الگ چیز ہے. تو تدبیر جو آپ کرتے ہیں، تدبیر کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر چلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاتھ پیر کس طرح چلاتے ہیں؟ دلوں کے اندر اگر ارادہ پیدا کرنے والا ارادہ پیدا نہ کرے تو آپ کیسے کر لیں؟ سوچ ہی پیدا نہ ہو اگر، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری تو اپنی مرضی منشا ہی کوئی نہیں. مرضی منشا سوچ کا پیمانہ ہی ڈالنے والا میں ہوں. تمہارے اندر سوچ پیدا کرنے والا، تحریک ڈالنے والا، شیطان کو بنانے والا. شیطان کو بلا لینا، اگر شیطان کو نکال دیا جائے تو اس پہ بڑی تفصیل اور بحث ہے جو خلیل جبران کر چکا ہے پہلے بڑی شاندار طریقے سے. کہیں پڑھی ہو شاید آپ. اس نے بڑی اچھی ایک کہانی لکھی ہے اس کے اوپر، وہ بڑی سچی ہے کہ اگر شیطان، اس نے مطلب معاملہ اسی طرح سے ایک تفصیل بنائی اور ایک کہانی بنائی کہ اس میں سے شیطان جو ہے وہ بہت ہی محرک ہے، ہر کام کے پیچھے. نکال دیا جائے تو انسان کی تحریک ختم ہو جاتی. تو آپ تفصیل سے پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ بات بڑی سچی ہے، اس میں بات بڑی سچی ہے. تو بہرحال وہ معاملہ الگ نکل جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا ہی ایک مدعا اور ایک معاملہ بنایا کہ جس کے اندر معاملہ سیدھا ہو جائے اور صاف ہو جائے. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے قذف. قذف، اور یہ بڑا قانون ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیل ہے اس کی کہ اگر قمیض آگے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر تو یہ عورت سچی ہے کیونکہ ان کا رخ پھر اس طرف تھا، اس کا مطلب. اور اگر قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے، جو یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. جب عزیز نے دیکھا کہ پیراہن یوسف کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا کہ یہ تب تم عورتوں کا فریب ہے. بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب معاملہ ایسا ہے، اس کو بڑا چیخیں مار مار کے نا ممبروں میں سے صدائیں بلند کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن شریف کا فیصلہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پڑھو یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ کہ عورتوں کا فریب بڑا فریب ہے. اور اس کے ساتھ ایک حدیث بھی، دو حدیثیں بھی تین ہے نا اس طرح کی، جس میں ایک کوئی آفاقی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، سرکمسٹینسز میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. بات سمجھے؟ اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ چیخیں مار مار کے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عورتیں بڑی فریبی ہوتی ہیں. اب ان کو قرآن شریف کوئی فیصلہ نہیں دے رہا اس کے اوپر، عورتوں کو بڑی تکریم دی گئی ہے بہت. باقی بھی تو پڑھ لیں آپ سارا. یہاں تو اس صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، اس معاملے کو جو یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک فرد واحد کی بات ہو رہی ہے کہ جی لیڈیز ایسا کر رہی ہیں، وہ اس معاشرے میں شاید بڑھ رہا ہوگا، یہ معاملہ اس معاملے میں بڑھ رہا ہوگا. یوسف عارض عن ھذا، تو انہوں نے یوسف کو کہا کہ بھائی اس معاملے کو ٹھنڈا کر دو، اس بات کو بھول جاؤ. واستغفری لذنبک، اور اس عورت کو تنبیہ کی تو پورا کر، توبہ مانگ، توبہ کر اللہ کے حضور. انکی کنتی من الخاطئین، کہ خطا تو تیری ہے، بے شک خطا واروں میں سے تو ہے. تو آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا ضرور گیا. اب وہ کیوں ڈالا گیا وہ تو اب اس پہ بڑی بحث کر چکا ہے کرنے والے، لمبا چوڑا، کہ جب یہاں پتہ چل گیا تھا کہ جی ان کی غلطی نہیں تو یہ قید خانے 7 سال رہے کیوں ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، آگے سبق میں پڑھیں گے. قرآن شریف میں ایک تو آفاقی کتاب ہے تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے فرما چکا کہ جی آفاقی بات ہے، اور کچھ جو ہیں وہ وقتی اس معاملے کی بات ہو رہی ہے. جیسے قتل کی بات ہوتی ہے قرآن شریف میں کہ قتل کر ڈالو ان مشرکوں کو جہاں تم پاؤ، تو وہ اب سارے مشرکین کے اوپر اپلائی تھوڑی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی الگ معاہدوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم ان سے معاہدے کر چکے ہو تو معاہدے کی بات جاری کرو. اب وہاں تو نہیں لکھا کہ یہ معاہدہ کر لو پھر قتل بھی کر ڈالو.
کامن سینس کی بات ہے نا. غیر مسلموں سے معاہدوں کا ذکر قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی منافقین کا ذکر بھی ملتا ہے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی صف میں کھڑا کیا کہ جنگ تمہاری ان سے بھی ہے، بالکل برابر. تو بات ہوتی ہے کامن سینس کی، عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فیصلہ فرما رہا ہے. آفاقی کوئی فیصلے جملے نہیں ہے کہ یہ تمام یہودیوں کو بالکل تلوار کی نوک پر رکھ لیا جائے، تمام عیسائیوں کو مار ڈالا جائے، بس یہ تمہارے دشمن، پیچھے پڑ جاؤ ان کے. اور اگر کہا جائے کہ جی عیسائی یہودیوں کے مقابلے میں بہتر ہے، تو یہ تمام عیسائیوں پہ اپلائی نہیں ہوگا کہ کل کائنات کے سارے عیسائی آپ کے بڑے وفادار ہو جائیں. ایسی کوئی بات نہیں. عیسائی بڑے بڑے فراڈی ہیں، اور اس وقت تو ہیں ہی. یہودیوں سے زیادہ چکر بازی تو فراڈ آپ کے ساتھ عیسائی کر رہے ہیں امریکہ کے. اب اس میں بھی سارے عیسائی شامل نہیں ہے نا کہ جی اب پوری عیسائی کمیونٹی کو آپ گالی دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں فسادی فراڈی عیسائی موجود ہیں جو کہ سو کالڈ عیسائی ہیں، وہ تو چرچ کو بھی نہیں جانتے کچھ بھی. تو وہ قرآن شریف اسی طرح فیصلہ فرماتا ہے کہ جہاں آفاقی بات ہے، حدود اللہ بیان کی جا رہی ہیں، وہ آفاق ہے، بالکل ہمیشہ کل کا جو کائنات ہے اس پہ اپلائی ہو جائے گا، قیامت تک ابد الآباد ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں ہیں جو وقتی سرکمسٹینسز میں ہو جاتی ہیں کہ جناب علی وقت کے حساب سے معاملہ ہے. اور اس میں ترویج ہے، قرآن شریف میں بڑی تفصیل ہے یہ اس کی بھی کہ جو پیچھے تم کر چکے سو کر چکے. پہلے ہم نے کچھ جائز قرار دے کر رکھا تھا، اب منع کر دیا ہے، وہ ساری تفصیل ہے کہ یہ ترویج کا عمل ہے. انسان کی ترویج اور تربیت ہو رہی ہے، آہستہ 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 آگے بڑھ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام مختلف ادوار میں مختلف مزاج کے خواتین حضرات، مختلف ادوار میں مختلف مزاج کے ہیں. سارے کوئی عالم فاضل تو نہیں آ رہے، سارے کوئی عاشق رسول تو نہیں آ رہے. کیوں جی؟ سارے آ گئے؟ سارے نہیں آئے. سیکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. بہت مختلف علاقوں سے آئے ہیں. ہندوستان سے جانے والوں کی ایک تفصیل ملتی ہے، یہ آپ کے ایران سے، اور یہ خراسان سے، یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے، اور یہ رشین سٹیٹس کے جانے کا علاقہ، یہ ان ساروں کا چین کا معلومات بالکل آپ کو ملتی ہے کہ جی چین کے ساتھ رابطہ رہا ہے، مسافرت ہوتی رہی ہے. مصر، عرب، مصر، عراق، اور یہ دوسرے یہ تمام یہ روم، یہ ساروں کا ذکر قرآن شریف میں اور احادیث میں تفصیل سے ملتا ہے کہ یہ تمام انٹر ریلیٹ ہو رہے تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، لوگ داخل ہو رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک مزاج کے تھے سارے؟ ایک ہی عقیدے کے تھے سارے؟ بالکل ایسی بات نہیں. بالکل عقیدے بدل رہے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی تھی، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. تربیت کرنے کے بعد بھی مزاج میں تبدیلی نہیں آتی. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک مزاج کے تھوڑی ہو سکتے ہیں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایون بنو ہاشم میں مشہور بہت بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں، مزاج الگ تھے، ملتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کا مزاج الگ ہے، سیدنا عمر فاروق کا مزاج ہے، سیدنا علی کا مزاج الگ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا مزاج الگ ہے. بنو ہاشم میں سارے، بنو ہاشم میں سارے. انہیں کون کہتا ہے بنو امیہ میں سے تھے؟ سیدنا عثمان غنی وہ الگ مزاج کے ہیں، بالکل بنو امیہ میں سے تھے، لیکن بنو امیہ والی تو بات کہیں ملتی نہیں ہمیں. جو بنو امیہ کا پیچھے کا ریکارڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں اور دیکھیں کہ وہ زیادہ، تو بالکل سیدنا عثمان غنی سے کہاں ملتی ہے، کوئی دلیل کوئی سند نہیں ملتی. تو بہرحال مزاج الگ ہوتے ہیں، تربیت کا عمل ہوتا ہے، اور بہت سیکھنے کے بعد بہت سارے ادوار گزرتے ہیں اور تربیت پوری ہوتی ہے. تربیت ہو رہی ہے اس وقت بھی، بندہ خدا اس وقت بھی تربیت کے عمل میں ہے. یہ انسان ابھی پورا سیکھ نہیں چکا ہر بات کو، یہ سیکھتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، اس میں چینجز آتے رہیں گے. قرآن شریف کتاب اللہ کی، وہ انسان کی تربیت کرتی رہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ معاملات ہوں گے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی جائیں گی، سارے معاملات واضح ہو جائیں گے، کھل آ جائیں گے. بات تو اتنی ہے کہ ہم کس راستے کو اپناتے ہیں. کیا ہم تحقیق کے، تدبر کے، تفکر کے راستے کو اپناتے ہیں؟ کون سے راستے پہ جاتے ہیں؟ یا پھر ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے حضور؟ اگر آپ تحقیق کے راستے پہ جاتے ہیں، تحقیق کا راستہ بڑا خوفناک راستہ ہے، اس میں سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں ملتے. بڑی سچی بات میں آپ کو بتا، بے شمار سوال ہیں جن کا کتاب آپ کو جواب نہیں دے گی. کہ تمہارا بھیجا اتنا ہے ہی نہیں، تمہیں اس بات کا جواب ہم بتانا نہیں چاہتے. تمہاری سوچ سے آگے کی بات ہے، یہ تمہاری عقل فہم ماننے کی نہیں. تمہاری عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ تم اس وسعت کو جانو جو ہمارے علم کی ہے، ہماری معلومات، ہمارے احاطے، ہماری قدرت کی نہیں سمجھ سکتے. اور یہ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں، یہ جتنے یہ ہمارے فلکیات ہیں اس وقت،
یہ تو بہت بڑی تعداد میں. اور یہ بایولوجسٹ اور کیمسٹ، یہ فزسٹ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں کہ جی اتنی ڈیٹیل ہے جس کو ہم نہیں مان سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ ہو کیسے رہا ہے. اب ایٹم کے انہوں نے جناب سب کیٹیگریز بنا کے رکھ دی ہیں. پہلے تو ایٹم دنیا کا سب سے چھوٹا حصہ تھا جب ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے تو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، انہوں نے کہا نہیں ہوتے ہیں یہ، تو یہ سب سے چھوٹا حصہ نہیں ہے. اب اس کے اندر پہنچ گئے وہ، الیکٹران کے اندر یا نیوٹران کے اندر یا پروٹون کے اندر کیا ہے وہ بھی پہنچ گئے. اب اس کے اندر بھی وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ اسٹرنگس ہیں جی، انرجی کی لائٹس ہیں. اور انرجی وہ انتہائی اتنی تیز ہے، اتنی اسپیڈ ہے کہ ایٹم کی اسپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے. ایٹم کی اسپیڈ جو ہے نا، الیکٹران کی موومنٹ، وہ انسان کی سوچ سے باہر ہے کہ کتنی تیز چلتا ہے یہ الیکٹران کی گردش. اس سے کہیں زیادہ تیز اس اسٹرنگ کی ہے جو اس کے اندر ہے. تو ادوار بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ. آدمی سوچ اس کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کو آپ بایولوجی میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ڈی این اے تک پہنچنے کے لیے کتنے مدارج ہیں اور کون سی مائکروسکوپ کتنی طاقتور چاہیے ہوتی ہے ڈی این اے تک آپ پہنچتے ہیں. اب ڈی این اے کے اندر بھی کچھ ہے، بہت کچھ جس کو ایکسپلور کر لیا گیا کہ جی اس کے اندر کھل کے دیکھو تو اس میں ایک کائنات بسی پوری ہے، پوری کائنات بسی پڑی ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے وہ ایسے گردش تیرتے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی چیز تو ہے نا، اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں بھی ایک کائنات مل جائے. یعنی یہ اینڈلیس کام ہے. انسان کی سوچ سے، فہم سے بہت آگے کی چیز ہے. قدرت اور تخلیق بہت آگے کی بات ہے. سیانے بہنے جو لوگ ہیں نا، سیانے بہنے لوگ، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا. بہت کافی ہوتا ہے یہ، بہت کافی. نہ مانے آدمی تو پھر مطمئن نہیں ہوگا. نفس سے مطمئن نہ لینا ہے تو آمنا و صدقنا بہت کافی ہے. آپ چھوڑ دیں باقی ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. آمنا و صدقنا، ایمان لاؤ، تصدیق کرو، ختم کرو. ورنہ کرتے رہو، تحقیق کرتے رہو، تدبر کرتے رہو، تفکر کرتے رہو، سوال کرتے رہو، جواب کرتے رہو. وہ بھی میدان کھلا ہے. بڑا سطحی سوال ہوں گے اور سطحی سے جواب ہوگا، اور وہی جواب اگلے منٹ میں پھر باؤنس کر دیں گے. آپ خود کوئی نہ بھی کرے، آپ کے لیے وہ تسلی بخش نہیں رہتا. اگر آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میرا جواب ٹھیک نہیں تھا، جواب ٹھیک نہیں. بہت سارے جواب کے اندر ہی کئی سوال پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ضرورت نہیں ہے. ہاں تدبیر ہے، تقدیر ہے، سوچ ہے، خیال ہے، علم ہے، فہم ہے، فراست ہے. قرآن شریف جیسے کریں گے جی، قرآن شریف دعوت دے رہا ہے فہم و فراست کی. تدبر، تفکر کرو، غور و فکر کرو. قرآن شریف میں کریں غور و فکر، اس کی قدرتوں کی بڑائی کو دیکھیں، اس کی قدرتوں کی سچائی کو دیکھیں. ایمان لانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، کرتے رہیں. لیکن بڑی محدود ہے بھائی، بہت محدود ہے. یہ انسان کی تحقیق، یہ تدبری تفکر بہت چھوٹے لیول کا ہے، بہت ادنا. اللہ تعالیٰ کی وسعتیں بہت آگے کی بات ہے. کبھی ایسا دور نہیں آئے گا کہ انسان سمجھ سکے. کوئی مخلوق ایسی نہیں، فرشتوں میں کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی ایسی بات ہے جو اس کی وسعت و طاقتوں کو سمجھے اور اس کی حکمتوں کو سمجھے. بہت مشکل بات ہے. تو پھر سوال وہی آ جاتا ہے، سوال اپنے آپ سے کرے گا آدمی کہ کیوں تھک رہے. تو وجہ کا پہنچ کہاں جائیں گے، پہنچ کہاں جائیں گے. قرآن شریف میں بھی اس کا کئی جگہ چیلنج ہے کہ تم کیا کر لو گے. بڑی طاقت کا اظہار جو کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، تم کیا کر لو گے. پیچھے بڑی طاقت والے گزر گئے جو طاقت میں تم سے بہت آگے تھے، تم تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہو. آج بھی ان کی وہ، جیسے قرآن شریف میں نام لے لے کے نہیں کہتے ہو، لم یخلق مثلھا فی البلاد، تو تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے بناتے تھے ملک بنانے والے. وہ سمود، اور سمود کو دیکھو، اور پھر فرعون، وہ ضلع اوتاد، وہ میخے گاڑنے والا. بڑا واضح لکھنے والے نے لکھا ہے کہ تم ان سے طاقتور ہو. تم جا کے ذرا آج دیکھ لو ان کی تعمیرات، تو اس کے پرسنٹیج 5%، 10%، 2%، 1% بھی نہیں. وہ پیرامڈز تم آج نہیں بنا سکتے، اتنی ٹیکنالوجی کے بعد آج نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ بنا کے نکل بھی گئے ہزاروں سال پہلے، اور ہم نے ان کو ایسے چیونٹیوں کی طرح مسل دیا، مچھروں کی طرح، ہوا کی طرح اڑا دیا انہیں. بات ہی کوئی نہیں، ان کی طاقت کوئی چیز ہی نہیں. اور کائنات اور دنیا آپ دیکھو، کمپیریزن کر لیں کائنات میں دنیا کا، ایک ذرے برابر، ایک ایسے ہی جیسے کوئی پن ڈراپ کا سائن چھوٹا سا بنا دیا گیا ہے، پن پوائنٹ کا ختم، اتنا سا پوائنٹ ہے ایک اکیلے ملکی وے میں. اور ملکی وے بہت چھوٹا ہے، اس سے بہت بڑا اینڈرومیڈا بالکل اس کے سامنے ہے جو لوگ دیکھ چکے. یہ تو بہت بڑی دوسری وہ ایک گیلیکسی موجود ہے، بہت ہی بڑی. اور گیلیکسیز کا ایک سمندر ہے، گیلیکسیز کا سمندر جو اینڈرومیڈا سے بھی بہت بڑی ہے. اس میں کروڑوں اربوں خربوں دنیایں ہو سکتی ہیں، خربوں جس کی گنتی نہ ہو دنیایں، اور کئی خرب سورج ہو سکتے ہیں اور ہیں.
सूरज से कई खरब गुना, कई अरब गुना, कई लाख गुना बड़े सूरज मौजूद हैं जो देखे जा चुके हैं, जिनको तहकीक की जा चुकी है, कैलकुलेट किया जा चुका है। तो जब दुनिया इस मामले की है तो इंसान उसके अंदर क्या चीज़ है? तो ये वो बातें हैं कि अल्लाह ताला के इनामों में से इनाम है कि वो आपको इल्म दे देता है आपकी समझदारी के मुताबिक, आपकी मालूमात के लिए जो काफ़ी, जो बुनियादी सवाल है वो 3, 4, 5 मिल जाते हैं। मैं सुबह भी एक अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ तो तहकीक में लोग ऐसे दीवाने और परवाने और अफसाने हो चुके हैं कि अफसानों की एक दुकान खुली पड़ी है। नई नई बात है, अभी वो बड़े बड़े मोटिवेटर के बड़े आ गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं कमाल के लोग होते हैं, नए नए आ जाते हैं और नई नहीं छोड़ते हैं। तो एक सियाने की बात मैं सुन रहा था, तो एक तो वो सियाना जो होता है ना आजकल पॉपुलर होना, 5-6 गालियां बके, थोड़े बदतमीजी करें, लोग सुनेंगे कि नहीं ये यार बंदा कोई सच्ची जी गल कर रहा है, ये कोई फार्मूला है शायद, तो वजह नहीं इसमें क्या सच्चाई है? बदतमीजी कौन सी सच्चाई है भाई? बेहूदगी कौन सी सच्चाई है? मैं अक्सर ही ऐसा करता हूँ, देखें आप अपने घर में बच्चे फैमिली के साथ बैठे हैं, करीबी दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपका लहजा एक अलग चीज़ है, आप उसमें अलग तरह बात करते हैं, आप फ्रेंकली बात करते हैं, या आप रैश हो जाते हैं, बच्चों के साथ माँ पैर कर रहे होते हैं, हो जाते हैं घरों में। लेकिन आप पब्लिकली अगर कर रहे हैं तो आप क्या आदमी हैं यार? आप दोस्तों में तो गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, आप यही गाली रोड पर दे दें हैं? कोई मोटरसाइकिल आपसे थोड़ा सा आगे निकाले और आप उसको दोस्तों वाली लहजे में जरा बात तो करें, देखें करता क्या आपके साथ। और भाईजान मौका महल होता है, आप जब पब्लिकली एक वीडियो बना रहे हैं तो आपका लब लहजा क्या है? आपकी तमीज का दायरा आप कहाँ तक शुरू करते, कहाँ खत्म करते? ओ बदतमीजी का तूफान मचा है। तो भाई साहब वो लगे हुए कि जनाब जब मुसलमान मरता है तो फरिश्ते बड़े अदब से आके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और वो उससे पहले इजाजत लेंगे। ऐसे ही सवाल जवाब नहीं शुरू हो जाएंगे कि जी आप अल्लाह ताला के बारे में, हम जानते हैं वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया आप मुसलमान है, लेकिन हम वैसे ही तरफ फॉर्मेलिटी पूरी करने आए। ऐसे बता रहा है जैसे उसने वीडियोस लगा रखी है, पता नहीं कैमरा फिट किया हुआ भाई तो किस तरह बता है तुम्हें यार, इतने वसूख से किस तरह बता रहा भाई? ये कमाल के लोग हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत देने वाला, हिदायत तो अल्लाह के हाथ। ये इस तरह के कलाबे नहीं बांधने चाहिए आसमान से, ये फजूल बात होती है, बेचगाना बेसर पैर की बात है। तो अल्लाह ताला ने जितनी मालूमात दी है पनाह मांगे उससे भाईजान, इल्म से इल्मो बस करियो यार, जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को ये रवा है, वो कहें तो कहें रब्बी जिदनी इल्मा, उनकी शान है, उनकी बड़ाई है, उनके हौसले, अल्लाह ताला ने हौसले दिए भाई। बंदा खुदा इल्म हासिल करने के बाद डिस्ट्रक्शन के अलावा करता है। सबसे बुरी बहस मजहबी बहस करेगा, बस इससे आगे नहीं कुछ करता। बड़ा आलिम दीन हो जाएगा, बड़ा मुफस्सिर, बस मजहबी बहस होगी वो, तो इसके अलावा क्या करता है? वरना अगर साइंटिस्ट है तो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा, ऐसी तैसी फेर देगा। आप कहें नहीं देखो बिजली बनाई है, देखो गाड़ी बनाई, ये डिस्ट्रक्शन है। तो भाईजान और क्या है? तबाही लगा दी, डिगिंग कर करके, रीज लगा के, पेट्रोल निकाल के, गैसें या फ्यूल एनर्जी, और जरूरत की चीज नहीं थी इंसान की। जरूरत क्या थी गाड़ियां बनाने की? जहाज हवा में उड़ा रहे, रॉकेट उड़ा रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े लिखी कौमें भी कह रही हैं। आप जरा देख लीजिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात करने वालों की तादाद कितनी है इंग्लैंड और अमेरिका और उसमें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। तो भाईजान कौम भूखी मर गई, तू रॉकेट भेज रहा है आसमान पे, पता नहीं वहां से क्या कुटना क्या चाह रहे हैं। वहां सुना है कि कोई ना कोई धात मौजूद है, हीलियम सुना है कि मौजूद है बड़ी तादाद में, ये वहां से वो निकालने के मूड में है, ये चांद से तो पता नहीं निकाल के फिर ऐसी तैसी फेरेंगे दुनिया की, लगता बड़ा करा किनारा हुए है जी। अगर चांद को डिस्ट्रक्ट करते हैं, चांद के डिस्टर्बेंस डिसबैलेंस करते हैं, दुनिया की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी ना, चांद इसको रोक के रखता है जमीन के सर्कल को ना, वो पूरी अलग एक साइंस है जो प्रूवन फैक्ट है कि जमीन का सर्कल बहुत तेज था पहले, मूवमेंट बहुत तेज गर्दिश करती है ये। जब से चांद अलग हुआ है तो वो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जमीन को एक माइल्ड सेटअप में रखती है। चांद नहीं होगा तो बेड़ा, अब वो चांद के पीछे पड़े जाके कि इसको भंग तोड़ करके देखेंगे। वो नहीं हमारा बच्चा वो 1000 रुपए की उसको गाड़ी लेके दी, वो गाड़ी नहीं चला रहा, वो पेचकस लेके खोल के उसमें से मोटर निकाल ली इसने। मैं कि ये क्या किया? कहता है वो खराब हो गई थी। मैं कि क्या खराब हुई थी भाई? असल गेम था उसमें से तोड़ फोड़ के मोटर निकालनी। ये चलो बच्चा करे तो करे यार, ये बड़े क्यों करते हैं? ये इसको तोड़ फोड़ के इसमें घुसने की क्या? ये भी तो तफक्कुर है, इसे तहकीक कहते हैं आप। ये तहकीक नहीं होती,
یہ دیوانگی ہوتی ہے، بچگانہ حرکت ہوتی ہے. بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اس پہ تو یہ جچ جاتی ہے، لیکن بڑے آدمی کرتے ہیں تو بڑی تب چڑھتی ہے. آپ تباہی لگا رہے ہوتے ہیں معاشرے کی. تو بہرحال ایسی تدبر تفکر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس علم سے پناہ مانگنی چاہیے جو بالکل بے نفع ہو اور نقصان کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی سب.